बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में उसी अहम फैसले पर बात होगी जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हर कोई इस पर बात कर रहा है, इस पर तनकीद भी की जा रही है और ख़ुसूसी तौर पे पाक फ़ौज की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। फतवे आना शुरू हो गए हैं और वो माजरा यकीनी तौर पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का है। आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गद्दारी का मुर्तकिब उनको ठहराया गया और सिर्फ यही नहीं, सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा जो है उन्हें सुनाई गई है खुसूसी अदालत की तरफ से। अब जो एक जज हैं जिन्होंने अपने फैसले में कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जिस पर ज्यादा तनकीद हो रही है और जिस पर पाक फौज भी कह रही है कि जो मुख्तसर फैसले के बाद खदशात थे वो ज्यादा तकवीयत पकड़ गए हैं उस तफसीली फैसले में, स्पेशली उन जज साहब के रिमार्क्स पढ़ने के बाद। और वो ये है कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस फैसले के इम्प्लीमेंट होने से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी लाश को डी चौक पर लाकर 3 दिन तक वहां पर लटकाया जाए। अब इसको इंसानियत की तजलील करार दिया गया है, तहजीब के मुनाफी करार दिया गया है। फतवे आ रहे हैं, मुफ्ती नईम साहब कहते हैं कि इंसानियत की तजलील की गई है ऐसे रिमार्क्स रखने के बाद। मुजाहरे भी इस फैसले के खिलाफ जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं और हुकूमत जो है वो स्पेशली इन जज के खिलाफ, जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान भी कर चुकी है कि इनको काम करने से रोका जाए। और आर्टिकल 211 के तहत जस्टिस वकार का बाकायदा नफ्सियाती मुआयना होना चाहिए, ये एतजाज़ एहसन साहब ने डिमांड किया है। उनकी तरफ से भी ये बयान आया है। बड़ा संगीन रिएक्शन है, लेकिन ये ऐसा फैसला है जिसके खिलाफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, कहीं पर कुछ हल्के इसको सपोर्ट करते भी दिखाई देते हैं। हाँ, अलबत्ता जस्टिस वकार के रिमार्क से यकीनी तौर पर इख्तलाफ किया जा रहा है, लेकिन इसके क्या पाकिस्तान के जो हर वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा होता है, हर वक्त ये कहा जाता है कि इस वक्त बड़े मुश्किल और संगीन हालात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और इदारों के आपस के ताल्लुक के लिए इसके क्या आगे जाकर मुज़मिरात हो सकते हैं। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानून हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। और अमानुल्लाह कनरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं पहले अमानुल्लाह कनरानी साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये फैसला आना, फिर उस फैसले का वो जो एक तफसीली फैसला है, डिटेल्ड वर्डिक्ट के अंदर जो चीजें मेंशन की गई हैं, जस्टिस वकार के रिमार्क्स, क्या इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, पहले तो ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ हर कौम के साथ कोई वाक़या हालात जब बहुत ज़्यादा शदीद हो जाते हैं तो कहा जाता है कि वो हर वाक़या आपके लिए के नए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर देती है। तो मैं समझता हूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल और उसका फ़ैसला शायद इतना अहम न होता अगर कौम की किस्मत अच्छी न होती। तो मैं समझता हूँ ये कौम की किस्मत अच्छी है कि आज हमें, और आरिफ चौधरी साहब भी बैठे हुए, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जिस गिरोह को कौम पर मुसल्लत किया गया वो गिरोह इस काबिल ही नहीं था जिसको आप मुनसिफ कह सके। वो एक फरीक थे जिन्होंने 2 साल तक वकला तहरीक के नाम पर एक जुडिशरी को आज़ाद कराया। मकसद तो उसका नेक था, मगर उसके जो नताइज सामने आए हैं, जिन्होंने तहरीक चलाई है आज वो भी नौज़ बिल्ला कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, हमें उसके मुज़र असरात का जायज़ा लेना चाहिए। उस असरात, ये असरात कौम पर इंतहाई सख्त जो है वो हालात पैदा करने जा रहे हैं। जिस किस्म का इदारा जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, जब तक वो मुतनाज़ा तनाज़ा से आज़ाद न हो, जब तक लोग उसको मुक़द्दस न समझें, उस वक्त तक उसके फ़ैसलों को मुतनाज़ा समझा जाएगा। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़ैसले को आज तक तस्लीम नहीं किया जाता है, इसलिए वो कंपोजिशन ऑफ जजेस पे लोगों को एतराज़ था। आज भी हमें और एक गिरोह को ये एतराज़ है कि 2009 के बाद जो जुडिशरी बनी है वो एक गिरोह की जुडिशरी है और एक खास मकसद के तहत बनी है, आइन और कानून से बालातर बनी है। इसलिए कि ये जो इमरजेंसी है 3 नवंबर 2007 को नाफिज नहीं हुई है,
ایمرجنسی 12 اکتوبر 99 کو نافذ ہوئی ہے اور عوام کے خلاف ایمرجنسی 12 اکتوبر کو لگی ہے. 3 نومبر کو ججوں کے خلاف ایمرجنسی ضرور لگی ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر غلط تھا. مگر میں سمجھتا ہوں جو مجرم ہیں ان کو جو ہے منصف بنا دیا گیا ہے. جس طرح سید عظمت صدیقی صاحب نے حلف نہیں اٹھایا, وہ چلے گئے, ہیرو تو وہی تھا. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ایمرجنسی سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے پورے قوم پر جو مسلط کیا اس ایمرجنسی کو. اسے اگر اس کو اس وقت جواب دے دیا جاتا جنرل پرویز مشرف کو 12 اکتوبر 99 کو, اور ظفر علی شاہ کا کیس جو ہے ججمنٹ نہ آتا PLD 2000 سپریم کورٹ 8669, تو قوم کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا, یہ ہماری رسوائی نہ ہوتی. یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے آج تک ظفر علی شاہ کیس ہمارے عدالتوں کی تاریخ میں موجود ہے, وہ ریویزٹ یا ریویو نہیں ہوا ہے. تو وہ ایمرجنسی آج بھی لگ سکتی ہے. وہ ایمرجنسی اس آئین کے مطابق ہوگا جس کی تشریح جناب افتخار محمد چودھری صاحب نے کی تھی اپنے ججمنٹ کے اندر. ارشاد حسن خان چیف جسٹس تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس 12 اکتوبر کے بعد جو حالات واقعات پیدا ہوئے یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا منطقی نتیجہ. آپ منصفوں کی جو بات کر رہے ہیں عارف چودھری صاحب, ویری انٹرسٹنگلی اب یہ چیز کچھ ماضی کے, اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, ماضی قریب کے کچھ ایسے فیصلوں کے حوالے سے یا ایسے حالات کے حوالے سے جو ذکر کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو لبیک کا دھرنا تھا, تحریک لبیک کا دھرنا تھا فیض آباد والا, انہوں نے کہا کہ اس میں فوج کو اور ISI کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اس کے بعد جو آرمی چیف کی توسیع والا معاملہ تھا اس میں وہ کہتے ہیں اس کو طول دیا گیا اور اب یہ ڈیسیژن آ جاتا ہے, تو وہ اس کو کانسپریسی سمجھ رہے ہیں. تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ان تمام چیزوں کے, ان تمام کیسز کے یا ان حالات و واقعات کے کہیں کوئی تانے بانے ملتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا سمجھ میں آنے والا سوال ہے, اور اب تک یہ جو صورتحال تھی اس میں لوگ کہتے تھے, لیکن واقعی یہ بتانا اور ثابت کرنا بڑا مشکل تھا. یعنی ایک جملہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جسٹس مولوی انوار الحق صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب یہ جو افتخار چودھری صاحب ہے یہ آنے والے 20 سالوں کا آپ کا انتظام کر گئے ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں بیڑا غرق کر گئے ہیں, کہ انہوں نے ایسے یہ جو باتیں فواد چودھری نے کی ہیں ان کا تانا بانا اس چیز سے ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے ججز کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جن کی پولیٹیکل ایفیلیشنز نون ہو اور جو سیاسی پارٹی کے ورکرز ہو انہیں آپ جج بنائیں. اور وہ جج آپ نے بنایا تو انہوں نے بیٹھ کے آپ کے سامنے وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے ریلیف دیا, اور ہر شخص جو دہشت گردی میں ملوث تھا وہ انہی کی کورٹ میں آتا شوکت عزیز صدیقی کے, اور سیدھا اسے وہ بیل آؤٹ کر دیتے. سب سے پہلے تو آپ حیران ہو گئے کہ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی بار کونسل کی جس میں وہ تشریف لے آئے بطور جج کے, اور ہم حیران تھے. میں نے کہا شاید یہ استعفیٰ دے کے آیا ہے, تو میں نے کہا جی سب سے پہلے جج صاحب کو موقع دیں, اور انہوں نے وہاں جا کے کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی. میں کینڈیڈیٹ تھا وہاں بار کا, میرے خلاف تقریر شروع کر دی. اور اسی طرح کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ یعنی ایک سٹنگ جج جو ہے وہ اس طرح میٹنگ میں جائے اور اس کے بعد پھر ان کا من نہیں بھرا اس بات سے اور وہ سیدھے چلے گئے. انہوں نے باقاعدہ ایک جلسہ عام میں, تو یہ دیکھیں یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب جج بنانے کے لیے یہ سوچا جاتا تھا کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی تھی, چونکہ اسی سے قوموں کی قسمت بدلتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک دیکھیں وہاں ان ملکوں میں جو مہذب ملک کہلاتے ہیں وہاں 2 بنیادیں ہوتی ہیں, ایک انٹلیکچوئل انٹیگریٹی اور ایک ان کی فائنانشل حوالے سے انٹیگریٹی. یعنی وہاں آپ نے کیسز دیکھے کہ تھامس کلیرنس کا کیس جو تھا وہ مارل حوالے سے تھا, جس کی انویسٹیگیشن انہوں نے کتنی باریک بینی سے کی, اور الٹیمیٹلی وہ جب کنفرم ہوئے تو ایک ووٹ سے ہوئے, اور انہوں نے تسلیم کیا کہ میرے جسٹس سسٹم جو ہے, آپ کو یاد ہوگا انیٹا ہل نے ان کے خلاف آ کے بیان دیا تھا. اور اسی طرح تھا اس سے پہلے رابرٹ بورک کو انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کا جو انٹلیکچوئل انٹیگریٹی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے اور جو ان کے فیصلے ہیں وہ شرمناک ہے, تو انہیں بھی کنفرم نہ کیا گیا. ہمارے ہاں کسی لحاظ سے بھی انٹیگریٹی دیکھی ہی نہیں جاتی. جنرل صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ یقینی طور پہ فوج میں ایک بارڈر پہ کھڑا ہوا جوان کہیں پہ بھی سرو کرا, چاہے وہ سیاچن میں بھی ہے, اس کو اس ترجمان پاک فوج نے بھی جو کہا کہ بہت بری طرح اور بہت تکلیف کے ساتھ اس فیصلے کو لیا گیا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف
جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف کہیں کانسپریسی ہے، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اداروں کے خلاف کانسپریسی تو نہیں ہونے جا رہی. اداروں کے درمیان آپس کا تعلقات جو بڑے عرصے کے بعد ہمیں شاید بہتر انداز میں چلتے ہوئے نظر آ رہا تھا، وہ اس سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے؟ سعدیہ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ پچھلے دنوں سے پروگرام ہوئے ہیں، آج جو آپ بات کر رہی ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، اور تمام جو اس ملک کے سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے تکلیف دہ بھی ہے، اور یہی بات ہو رہی ہے. آپ ان فیصلوں کو دیکھتے ہیں، وکیل اسم کا ایفیکٹ دیکھیے آج کیا ہے. آج ایفیکٹ یہ ہے کہ پوری قوم جوڈیشری کے مسئلے پر پوری طرح نہ صرف ڈیوائیڈڈ ہے، بلکہ جس ایک ادارے پر سب کا اعتماد ہونا چاہیے تھا، اور جن کے فیصلوں پر لوگوں کی زندگی و موت کے فیصلے ہوتے ہیں، جن کی باتوں پر، اس پر اعتماد تقریباً ختم ہو گیا آج. یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، دوسرا ادارہ جس کو آپ اپنے قوم کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے سونپی ہے، جس کا رینک اینڈ فائل اس وقت جنگ میں مصروف ہے، وہ آج یہ دیکھ رہا ہے، ان کو یہ نہیں کنسرن کہ مشرف نے ٹھیک کیا غلط کیا، یہ الگ بات ہے. وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس فیصلے سے یہ جو کچھ افیکٹ ہوا ہے سارے فیصلوں کا، کہ پاکستان کے افواج یا اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو دیوار سے لگانے کے لیے یا اس کو شکست دینے کے لیے یا اس کو نیچے دکھانے کے لیے اس حد تک لوگ آگے چلے گئے ہیں کہ وہ فوج دشمنی میں بدل گیا ہے آج. اور لوگ اس بات پہ نعرے لگا رہے ہیں کہ اس کو مشرف کو پھانسی دینی چاہیے، اور پھانسی دینے کی وجہ آرٹیکل 6 نہیں ہے، آئین سے غداری نہیں ہے. آرٹیکل 6 لگانے کی وجہ ایک بغض ہے، ایک اناد ہے جو افتخار چودھری کا تھا، اور بغض ہے، اناد ہے جو نواز شریف کا تھا، اور بغض و اناد ہے جو کچھ اور لوگوں کا جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. اچھا، یعنی افتخار چودھری اور یہ جو ایفیکٹ ہے جس کا مخصوص لوگ تھے، جس میں سے کچھ تو اب اس تحریک میں حصہ لینے کو بھی اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتے ہیں، لیکن وہاں ایسے لوگ، ایسا ٹولہ موجود تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی تک وہ چلتا آ رہا ہے، اور وہ بغض آپ اس کو قرار دے رہے ہیں، وہ اناد نکل رہا ہے. جی آپ دیکھیں نا، اس کی ساری اس فیصلے کو، یہ جو مقدمہ چلا ہے، یہ 2 ٹریلز پہ چلا ہے. ایک تو جس کا ہمارے ججوں نے حوالہ دیا، آج کے ججوں نے. دوسرا وہ ہے کہ ایمرجنسی لگ گئی، اس وقت کی عدالت نے، اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی، اس کو توثیق کر دی. اس کے بعد جب افتخار چودھری دوبارہ بحال ہوا تو اس نے بیٹھ کے سارا کچھ کیا یہ اس وقت. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو افتخار چودھری سے پہلے جج صاحبان تھے، ان کے سارے فیصلے دوبارہ کسی نے اس کو غور کیا ان کے اوپر، یا افتخار چودھری کے اپنے فیصلوں پہ غور کیا اس کے اوپر؟ تو یہ جو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج فوج میں اس قدر بدگمانی ہے کہ آرمی چیف اس وقت پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کوئی مشکل میں گرفتار آدمی ہے تو اس وقت پاکستان کا آرمی چیف ہے. وہ اس نے ایک طرف تو بارڈروں پہ لڑائی لڑنی ہے اس قوم کی حفاظت کے لیے، اور ان 6-7 لاکھ لوگوں کو حکم دینا ہے مرنے اور جینے کا، جن کے اوپر آج یہ ایفیکٹ ہے کہ وہ اس بددلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرال لو ہے ان کا. اگر ان کے ذہن میں خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی شک ہے، اور ذرا سے بھی ان میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم کیوں جان دیں جس کے لیے ہمیں اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر کیا ہوگا. اس نے ان کو تیار بھی کرنا ہے، اس نے اس قوم آئین اور قانون کی پاسداری بھی کرنی ہے، اور اس نے ان کو لڑانے لے کے بھی جانا ہے. آج وہ بددل سپاہی آپ اسے کیسے لے سکتے ہیں؟ میں آپ یقین کیجیے سعدیہ، ہم تو ریٹائرڈ ہوئے نا، اس کے باوجود چونکہ لوگوں کے کانٹیکٹ ہے، اس قسم کے میسیجز جو آ رہے ہیں، جو بات ہو رہی ہے، میں وہاں پہ برملا کہہ نہیں سکتا اس کو. اس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے جوڈیشری کو یا ہمارے سیاستدانوں کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. صحیح ہے، جوانوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں. اوبویسلی اس نے آپ نے کہا کہ آپ کے رابطے رہتے ہیں، لوگ اس کو بہت بدلی کے ساتھ اور بہت مایوسی کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ لے رہے ہیں. لیکن میرا سوال وہی ہے، میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے پھر امان اللہ کنوانی صاحب کی طرف بھی جائیں گے کہ ابھی جس معاملے کو بہت سمپل سمجھا جا رہا ہے، یہ شاید اتنا سمپل نہیں ہے، اور خصوصی طور پہ فوج کے لیے، جو جنرل صاحب نے بھی منشن کیا کہ آپ جوانوں کا جو مراب بوسٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے، کہ ان کا جو سربراہ سپہ سالار فوج کا رہا، آپ نے اس کو غدار قرار دے دیا، فوج پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، پورے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات شروع ہو گئی ہے، اس پر سوال جو ہے وہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں.
تو یہ ان حالات کے اندر خصوصی طور پہ کس طریقے سے معاملہ آگے چلے گا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے عدالتی فیصلے کی. امان اللہ کنرانی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, ایک طرف تو یقینی طور پہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ عدلیہ بحالی تحریک کے کچھ ثمرات ہیں, وہ اپنی جگہ پر فوج کے جوان کا مورائل ڈاؤن ہوا ہے, وہ بات بھی ہے. جتنی مرضی آپ بیانات دیکھ لیں یا فوج جتنا مرضی جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہی ہے یا ابھی بھی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملات ایک ورکنگ کوارڈینیشن جو اداروں کے درمیان ہے اس کو اس حد تک نہ متاثر کر دیں کہ پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی راہ ہموار ہو جائے؟ جناب, میں تھوڑا سا کچھ اصولی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سنیں. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک ہے کہ آپ اپنے ریاست کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ آپ کس طرح کے ریاست میں رہنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں. آیا آپ نیپال اور بھوٹان اور مالدیپ اور سری لنکا بنگلہ دیش کی طرح رہنا چاہتے ہیں, آنکھیں اور سر جھکا کے, یا آپ زندہ قوموں کی طرح رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کشمیر کو بھی آزاد کرانا ہے, ہم نے ایٹمی ملک اور طاقت کے ساتھ رہ کر امریکہ اور روس کے سامنے بھی سینہ سپر ہونا ہے, اور ہم نے اپنی پوری اسلامی امہ کو بھی لیڈ کرنا ہے. یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں. اگر آپ رہنا چاہتے ہیں مالدیپ اور بھوٹان کی طرح, پھر تو ماشاءاللہ ججوں کی کتابیں بہت اچھی ہیں, سب سیاستدانوں کی تقریر بہت اچھی ہیں. اگر آپ نے زندہ قوم کے اس طرح اور سر اٹھا کے چلنا ہے اور ایٹمی طاقت کو اپنے برقرار رکھنا ہے, اسلامی امہ کی قیادت کرنی ہے, اور بڑی طاقتوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں, پھر تو آپ کو فوج کے عزت و احترام کو اپنے سر کا تاج بنانا ہوگا. یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, حقائق کو بات کر رہا ہوں. جاپان نے جب سرنڈر کیا تو آج جاپان اس طرح بنیے کی طرح بیوپاری کی طرح تو رہ سکتا ہے, بہت اچھا بیوپاری ہے. اگر آپ بھی اسی طرح سرنڈر کرنا چاہیں, یہ آپشن آپ کا ہے, قوم کا ہے, 22 کروڑ قوم کا ہے. مگر جب آپ نے ایک فیصلہ نہیں کرنا ہے اور زندہ قوم کی طرح رہنا ہے, پھر تو آرمی نمبر 1 ہوگی, باقی سب ثانوی ہوں گے. کیونکہ جب تک آپ نے اس کو اپنے مضبوطی کے ساتھ قوم کو کانفیڈنس میں نہیں دی, ان کو طاقت نہیں دی, پھر اس کو آگے شکست کے لیے دوبارہ 90,000 قیدی بنانے کے لیے, یا ترکی کی طرح ان کے جوانوں کو سڑکوں پر گھسیٹنے کے لیے نہ رکھیں. پھر اس کو وہ عزت ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے جب کوئی کرائسس آئے گا 190 کے تحت تمام ادارے جو ہے وہ مدد کریں گے ایک دوسرے کی. 232 میں ایمرجنسی کی ذکر ہے کہ جب آپ کے حالات اندرونی بیرونی خدشات آ جاتے ہیں تو آپ فوج کو بلاتے ہیں. اور جہاں پر بات ہوتی ہے آپ کی تقدس آئین کے اندر دیا گیا ہے, آپ نے آرمی کے معاملات کو کوسچن نہیں کرنا ہے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آج آئین میں بیٹھے تمام کردار ختم کر دیں, اپنے آپ کو ایک بنیا اور ساہوکار کاروباری بنا لیں, اور کھانا کھائیں, چراگاہوں میں چریں جیسے مال مویشی چرتے ہیں. اگر اس طرح آپ نے زندہ رہنا, بہت اچھے کھانے بھی ملیں گے, بہت اچھی ترقی بھی ہو جائے گی. مگر فیصلہ ہم نے ضمیر کا کرنا ہے. ہمیں اداروں کو آپس میں ملانا چاہیے, اور ادارہ جاتی بنیاد پر ایک مذاکرہ کر کے, ایک جس طرح نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ میں 25 سال قید کاٹنے کے باوجود بھی انہوں نے ریکنسیلیشن کا فارمولہ دیا. ہم بھی ایک ریکنسیلیشن میں جائیں, سیاستدان ہو, جوڈیشری ہو, ایگزیکٹو ہو, اور اپنا تمام لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھ کر اس سسٹم کو ٹھیک کریں. مشرف کا کیس کوئی کرنٹ کیس نہیں ہے, وہ ڈیڈ ایشو تھا. اس ایشو کو دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ہمیشہ کیسز جو ہے, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں ونس اینڈ فار آل ٹھیک ہونی چاہیے جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا. بٹ عارف چودھری صاحب, اس میں پھر اگر آپ ایک شخص کو جو فوج کا سپہ سالار رہا ہو اس کو تو آپ نے غدار قرار دے دیا, پی سی او ججز کا کیا ہوگا, این آر او لینے والوں کا کیا ہوگا, جو اس جرم میں معاون رہے ہیں, شریک رہے ہیں, جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں, ان کے خلاف پھر کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ تو آپ کو پھر ہر طبقے کے اندر, ہر حلقے کے اندر نظر آتے ہیں,
اور بالکل ٹھیک ٹھاک وہ ایک حکومت آئے گی اس کا حصہ بھی ہوں گے, دوسری حکومت آئے گی اس کا حصہ بھی ہوں گے, سیاستدان بھی اس میں آپ کو نظر آتے ہیں, اس میں ججز ایسے موجود ہیں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے. کیا ان کے خلاف کارروائی کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ صرف ایک جنرل پرویز مشرف غدار ہے. سعدیہ, یہ جو امان اللہ کنڈرانی ہے نا, یہ ایک ایسے صوبے میں ہے جہاں آپ کو حالات کا پتہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مرد مجاہد ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں, پاکستان کی جنگ لڑتے ہیں. میں ان کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ جج اس طرح کا بنائیں نا کہ جو جج ہو تو یقین مانے پھر اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کا دشمن بھی کھڑا ہو تو وہ انصاف کرے گا. لیکن جب آپ اس بنیاد پر جج بنائیں گے کہ کسی کو اپنے اقربا پروری کے نتیجے میں جج بنائیں گے تو, اور اس کا معیار یہ ہوگا کہ یہ کتنا آپ کا قریبی ہے, اور سب سے پہلے اس کو مینٹلی آپ اس طرح کا بنا دیں گے کہ اگر وہ بار کا نمائندہ ہے تو وہ آپ کی غلامی کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے تب وہ جج بنتا ہے. اگر وہ وکلاء میں سے آتا ہے تو ایسا وکیل آتا ہے جو بیچارہ بالکل اس کو پہلے آپ سرکاری وکیل ہر سطح پہ, یعنی آرٹیکل 199 کے لیے آپ کو ججز وہ چاہیے جن کا کیلیبر بہت زبردست ہو, جنہیں یہ پتا ہو کہ وہ پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ ہے اور یہ کام انہوں نے خدمت کے طور پر کرنا ہے. سعدیہ, ایک بات اور میں ایڈ کروں, ججمنٹ میں یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 موضوع تھے, 2 پوائنٹس تھے جو ریز کیے گئے پرویز مشرف کی طرف سے. ایک یہ کہ آپ ان لوگوں کو انکلوڈ نہیں کر رہے, مجھے اکیلے کو یہ ٹرائل کر رہے ہیں, جبکہ وہ سارے جن کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا, جن کے کہنے پہ یہ میں نے یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ میں نے یہ کیا, سارا ان سب کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریٹروسپیکٹیولی یہ فیصلہ میرے یعنی جو آرٹیکل 6 کی ڈیفینیشن جس میں ہیلڈ ان ابیئنس کا تصور لایا گیا ہے, یہ اس سے پہلے نہیں تھا, 2010 میں آیا ہے. وہ تو آپ ریٹروسپیکٹیولی نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ججمنٹس موجود ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں جہاں پروسیجرل معاملہ ہو اس حد تک تو ریٹروسپیکٹیوٹی آ سکتی ہے. جہاں کسی شخص کے فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے تو وہ جس وقت جو چیز اوفینس نہیں تھی اگر بعد میں وہ اوفینس بن جاتی ہے تو اسے ریٹروسپیکٹیولی نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا. ان 2 موضوعات پہ جج صاحب نے لکھا ہے کہ کسی نے فیصلہ نہیں کیا, نہ 2 جج صاحبان نے جنہوں نے جو اس بینچ کے ممبر تھے جنہوں نے ایگری کیا ایک دوسرے کے ساتھ سزا پہ, اور نہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں آپ نے لکھا اس کا فیصلہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ کیے بغیر یہ ان کی پلی ہے, آپ نے اس کو تو نظر انداز نہیں کرنا تھا. اور اس کے علاوہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی ان کے سامنے زاہد احمد صاحب اس وقت بھی لا منسٹر تھے پرویز مشرف کے, اور اس وقت بھی لا منسٹر تھے نواز شریف کے. زاہد حامد صاحب نے یعنی وہ جو کیس مولوی اقبال حیدر والا تھا اس کے بارے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ باقی سارے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جو اس میں ملوث ہے, تو وہاں انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ جناب ہم انہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس کا کچھ بھی نہیں بنا اور کسی نے اس کا جائزہ تک نہیں دیا کہ جو وہاں کی سٹیٹمنٹ تھی وہ تو انہوں نے انوسنٹ پیٹیشنرز کہا ہے. سعدیہ 1 منٹ دینا چاہتا ہوں, غدار پرویز مشرف صاحب نہیں تھے اور غداری کی تعریف میں وہ نہیں آتے. غداری کی تعریف جو اس فیصلے میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غدار وہ ہوتا ہے جو ملک دشمنوں کے ساتھ اتحاد کرے اور ان کو ایڈ کرے. انہوں نے لکھا ہے اس معاملے میں کہ آئین کو توڑنا جو ہے یا ہیلڈ ان ابیئنس رکھنا اس کی سزا تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن اس طرح کے شخص کو آپ غدار نہیں کہہ سکتے. یہ بڑی توہین ہے ایک شخص کی جس نے کہ پاکستان کی اتنی دیر خدمت کی. جنرل صاحب 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ جو میں نے آرٹیکل 6 کا حوالہ دیا جس میں وہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنے والی چیز ہے, کیا اس پہ بھی جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے حکومت کو, جہاں وہ ایک جج صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے میں جا بھی رہے ہیں کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے. اور دوسرا جو سوال میرا امان اللہ کنڈرانی صاحب سے تھا کہ ان حالات کے اندر یہ نہ ہو ملک جن چیزوں سے نکلا ہے اور ایک پٹری پہ چلنا ہم شروع ہوئے تھے, ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو اداروں کے درمیان ایک کوارڈینیشن بڑا اچھا نظر آ رہا تھا, وہ میرے عزیز ہم وطنوں والا جو میں نے حوالہ دیا, کہ اس کا راستہ تو نہیں کھل جائے گا. دیکھیے مجبور کر رہے ہیں, اب جو حالات ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے اس ادارے کو بچانا ہے اور اس ادارے کو اور اس ادارے کے ساتھ ملک کی ساکھ کو بچانا ہے,
میں سنجرانی صاحب کی بات کو نہ صرف ان کو سلام پیش کرتا ہوں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف جو اشارہ انہوں نے کیا کسی نے اور یہ بات کی نہیں ہے آج. اگر آج ان حالات پہ کسی کو آپ دیکھیے, اگر میں انڈیا میں بیٹھا مودی ہوں تو میں تو بہت خوش ہوں گا کہ پاکستان کے اندر سے جس طریقے سے میں پاکستان کی فوج کو میں کمزور کرنا چاہ رہا تھا, پاکستان کو انہوں نے لے کے وہاں پہ آ گئے ہیں. آپ نے کرسٹن فیئر کا وہ نہیں پڑھا کہ بھئی اگر پاکستان کو تباہ کرنا ہے تو پاکستان کی فوج کو ختم کرنا ہوگا, جو کہتی ہے مجھے ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. فوج کے اندر سے اگر اس قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں, اور فوج میں آبویسلی کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے یہ ہونا چاہیے, کچھ کہیں نہیں ہونا چاہیے, فوج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, فوج کو اس نیج پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف مجبور ہو جائے, کیونکہ اس نے جن لوگوں کو آپ نے زندگی و موت کا حکم دینا ہے اس کو آپ کیسے دے سکتے ہیں جب ان کا فیس ہی نہیں کر سکتے اس کو. آپ نے دیکھا نہیں چیف آرمی اسٹاف کی لینگویج جب وہ ایس جی ہیڈ کوارٹر گئے تھے اس سے ملنے کے لیے. ابھی ریسنٹلی ایک بریگیڈیئر ہی واز ہینڈ ٹل ڈیتھ. میڈم اب تو فوج اپنی کاروائی خود ہی کرتی ہے. جی دیکھیے غداری کا تو فوج میں غداری کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے. ذرا سا کسی کو شک پڑ جائے کہ اس کی لائلٹی ہے یا فوج پاکستان کے ساتھ ذرا سا شک ہے اس کو ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے اس میں. تو غداری آپ نے اسٹیٹ سے کی ہے, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اس آئین کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے نے جتنا نقصان اس آئین کو پہنچایا ہے اور کسی چیز نے نہیں پہنچایا ہوگا. میں بریک سے واپس آ کے جنرل صاحب آپ کی بات مکمل گی. آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جنرل صاحب میں چاہوں گی آپ بات اپنی مکمل کر لیں. آپ کہہ رہے تھے کہ آئین کو زیادہ مقدم بنا دیا, زیادہ بڑا بنا دیا ملک سے. جی میں بات یہ کر رہا تھا, دیکھیے جب یہ 12 اکتوبر 1999 ہوا ہے اس کے فوراً بعد قاضی حسین احمد مرحوم کے بیان آپ پڑھ لیجئے اور اس سے پہلے کے بیانات آپ پڑھ لیجئے, اور خاص طور پہ جس کو ہم ابھی جمہوریت کا جپمین قرار دے رہے ہیں بے نظیر, اس کا بیانات پڑھ لیجئے. انہوں نے تو باقاعدہ اس کو ویلکم بھی کیا اور اس میں مٹھائیاں بانٹی اس پہ. دیکھیے جو بھی آپ کریں, جس آئین اور قانون کی آپ بات کریں, آپ گزشتہ چند فیصلوں کو دیکھ لیجئے, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہو یا یہ فیصلہ جو چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں ہوا ہے یا جنرل مشرف کا فیصلہ. بظاہر ہو سکتا ہے یہ آئین اور قانون کے بالکل دائرے میں ہو, بالکل ٹھیک ہو ٹیکنیکلی, ان کا نتیجہ آپ دیکھیے کیا ہوا ہے. آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کمزور ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کا کہ خدا ایسی کوئی دشمن سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی عدلیہ کے وقار کو بہت زیادہ شدید ٹھیس پہنچی ہے جس کا نقصان پورے ملک کو ہو رہا ہے. فوج کا کانفیڈنس باقاعدہ شیٹر ہوا ہے. آپ کے جو سیاستدان کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کہاں جانا ہے. اکانومی آپ کی آلریڈی ویک ہے. اس سے اگر اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ریاست پاکستان کمزور ہوتی ہے تو مجھے بتائیے وہ آئین زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ قانون زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں اس بات پہ ہمارے جو سو کالڈ جتنے ہمارے اشرافیہ ہے یا سیاستدان ہے, ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ میں جو بیٹھے ہوئے جج چاہے عدالت عظمیٰ میں ہیں ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی ان کو کہ فیصلے ٹیکنیکلی ٹھیک ہوں. اگر ان کا اینڈ رزلٹ پاکستان کو کمزور کر رہا ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کو کمزور کر رہا ہے اور اداروں کے درمیان تصادم کے چانسز کو بڑھا رہا ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ میرے ہم وطنوں کے چانسز کو بڑھا رہا ہے, اس آئین اور قانون کا کیا فائدہ آپ کو بتائیے. کیا فائدہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب امان اللہ کنرانی صاحب اور عارف چودھری صاحب دونوں سے سوال میرا. امان اللہ صاحب سے پہلے, آپ لوگوں کو میری بات بری لگے گی تو اس لیے پیشگی معذرت. وکلا کے حوالے سے آج بار کاؤنسل یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس فیصلے پر فوج نے تنقید کی ہے یا فوج کا جو رد عمل آیا ہے اس پر وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ وہ غلط تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر کتنی بار اعتراضات اٹھتے ہیں, تنقید ہوتی ہے ان وکلا پر, ان اپنے ساتھیوں پر جو اپنے سائلین کو مار رہے ہوتے ہیں. ایک عورت کی پیٹ میں ٹانگیں ماری جا رہی ہوتی ہیں, یہاں پر سائلین ان کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہوتی ہیں. جو لاہور میں ہوا, جو لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے ان کو نیند جو ہے وہ موت کی پرماننٹ ہی سلا دی گئی, ان کے بچے یتیم کر دیے گئے. وہاں پر کوئی ہڑتال کے لیے نہیں نکلتا. پنجاب بار کاؤنسل ہڑتال اس لیے کرتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے وکلا کے ساتھ ہیں, اور یہاں پر بھی پاکستان بار کاؤنسل نے اعتراض کیا اٹھایا کہ فوج کو رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا. امان اللہ کنرانی صاحب.
جی میڈم، میں تھوڑا سا اس سے پہلے والی بات پہ گفتگو کو مکمل کروں گا. جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ ملک اہم ہے اور آئین سے بالاتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پروپوزیشن صحیح ہے. مگر میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت آئین ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے مسئلہ ایک گروہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے اور جو اپنے آپ کو آئین کا کور دے رہا ہے. میں کہتا ہوں اس گروہ کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ان کو تو آرٹیکل 6 کے سب آرٹیکل 2 کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے ہے. یہ ابیٹر اور ایڈ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے 12 اکتوبر کو جنرل مشرف کے ساتھ ایڈ اور ابیٹ کر کے ایمرجنسی کو کنٹینیو کیا اور آج بھی ایمرجنسی نافذ ہے. PLD 2000 سپریم کورٹ 869 آج بھی ہمارے ملک کا ایک ویلڈ لا ہے جس میں ایمرجنسی آج بھی پروٹیکٹڈ ہے اس ججمنٹ کے مطابق، کیونکہ وہ ریویو نہیں ہوا. اس ایمرجنسی کو آج بھی انووک کیا جا سکتا ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اس گروہ کو آپ آئینی تحفظ کیوں دے رہے ہیں؟ اس گروہ سے جو 24 مارچ 2009 کو تحفظ دیا گیا تھا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، آپ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیں، ان کے تمام ججمنٹس کو ریویزٹ کریں، ریویو کریں. آئینی طریقہ موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک گروہ خود بیٹھ جائے اور فیصلہ کرے کہ یہ جو میں بحال ہو گیا ہوں یہ ججز غلط ہے وہ صحیح ہے؟ میں نے کل بھی ایک کوسچن اٹھایا تھا، آج دوبارہ اٹھا رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو 2009 کو فیصلہ آیا ہے، سندھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے، اس کے اندر 2 کیٹیگریز کے جج بیٹھے ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے 6 جج صاحبان ہیں جس میں تصدق حسین جیلانی صاحب بھی ہے، ناصر الملک صاحب بھی ہے اور دوسرے صاحبان ہیں اپنا سندھ سے لوگ تھے. ان کے جج وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا دوبارہ 3 نومبر 2007 کو جب ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے حمید ڈوگر صاحب سے حلف لیا ہے. اور 4 لوگ ایسے تھے جس میں چودھری افتخار صاحب تھا، چودھری اعجاز صاحب تھا، رمدے صاحب تھے اور راجہ فیاض تھے. 4 لوگ وہ تھے جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا. تو کیسے ممکن ہے ایک سپریم کورٹ میں ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں جو دوبارہ حلف اٹھاتے، ایک نہیں اٹھاتے، دونوں جج ہیں، دونوں فیصلے کر رہے ہیں اور دونوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم برابر ہیں. تو اس اناملی کو دور کرنا ہوگا. جب یہ اناملی دور ہوگا تو پتہ چلے گا 2009 کو کون جج تھے کون جج نہیں تھے، کون یہ فیصلہ دے سکتے تھے کون نہیں دے سکتے تھے. جب آپ یہ فیصلہ کریں گے آئینی طور پر کوئی بحران نہیں ہوگا. جب آپ آرمی کو کوسچن کر سکتے. باقی جہاں تک ہے رد عمل کا، رد عمل کے جو ججمنٹ اناؤنس ہو جائے اس پر فیئر کمنٹس جو ہر ایک حق ہے، ایک شہری کا بھی حق ہے، ایک ادارے کا بھی حق ہے فیئر کمنٹس کا. جب عدالت میں کوئی چیز زیر التوا ہو آپ اس پر کوسچن نہیں کر سکتے. مگر یہاں پر جب ججمنٹ آ جائے پھر اس پر کمنٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے. یہ زیادتی اگر کوئی کہتا ہے اس پر کوئی ادارہ کیوں کمنٹ کرتا ہے، فرد کیوں کمنٹ کرتا ہے، تو اس کو حق ہے. یہاں اپنے وکلا نے وینٹیلیٹر سے اتار دیا مریضوں کو، آکسیجن ماسک ان کے اتار دیے، وہ مر گئے، اموات ہو گئی باقاعدہ طور پہ. لیکن وہاں پر تو کسی جج نے نوٹس نہیں لیا، وہاں تو کچھ سو موٹو نوٹسز ہمیں نظر نہیں آئے. میڈم اس وقت جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وکلاء کے بارے میں گفتگو کی بجائے میں بار کونسل کی رویے کی بات کروں گا جو آپ کا اصل سوال ہے. کیونکہ بار کونسل ہماری جو ہے انفارچونیٹلی وہ بڑی ایک عجیب و غریب صورت میں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ممبران ہیں ان کی وابستگیاں سیدھی اپوزیشن کے ساتھ ہیں. یعنی جو خاص طور پہ یہ جو ممبران یعنی جو کنٹرول کر رہے ہیں بار کونسل کو، ایک طرف وہ ممبران ہیں جنہیں انہوں نے ایک طرف لگایا ہوا ہے، ان کا کوئی رول نہیں رہنے دیا، اور باقی جو برسر اقتدار ہیں وہ ہیں کہ جن میں آپ ان کے کونسل جو ان سے باقاعدہ کروڑوں روپے فیسیں دے کر نواز شریف سے ان کی وکالت کر رہے ہیں اور عملی طور پر وہ ان کی ہر جگہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. یعنی انہیں آپ دیکھیں کہ یہ وہی بار کونسل کے ارکان تھے جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی پہنچ گئے تھے. جنرل صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی امان اللہ کنوانی صاحب نے بھی ڈیورنگ ڈسکشن بات کی تھی، کیا معاملہ اس طرف جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ججز میں جو 2 گروپس ہیں ان میں کوئی تو تفریق کی جائے، جو گروپ فیصلے دے رہا ہے ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی. لیکن یہ جو ریکنسیلیشن کی بات ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، کہ پھر آگے یہاں سے معاملہ بڑھ سکتا ہے، اس فیصلے کے بعد کوئی اپرچونٹی نکلتی ہے جو ملک کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، وہ جس کو بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں، کیا اس کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ میڈم اس وقت جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وکلاء کے بارے میں گفتگو کی بجائے میں بار کونسل کی رویے کی بات کروں گا جو آپ کا اصل سوال ہے. کیونکہ بار کونسل ہماری جو ہے انفارچونیٹلی وہ بڑی ایک عجیب و غریب صورت میں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ممبران ہیں ان کی وابستگیاں سیدھی اپوزیشن کے ساتھ ہیں. یعنی جو خاص طور پہ یہ جو ممبران ہیں ان میں ایک طرف وہ ممبران ہیں جنہوں نے ایک طرف لگایا ہوا ہے، ان کا کوئی رول نہیں رہنے دیا، اور باقی جو برسر اقتدار ہیں وہ ہیں کہ جن میں آپ ان کے کونسل جو ان سے باقاعدہ کروڑوں روپے فیسیں دے کر نواز شریف سے ان کی وکالت کر رہے ہیں اور
دیکھیے سنجرانی صاحب کی یہ جو بات ہے، یہ ٹوٹلا جو میں نے بات چیت سنی ہے، میں طور پہ بہت متاثر ہوا ہوں ان کی سوچ سے. جی میں بہت ذاتی طور پہ متاثر ہوا ہوں کہ بلوچستان سے آنے والے ایک شخص کی جو آواز ہے وہ پاکستان آواز بن رہی ہے. یہ بہت صحیح بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. بہت عرصے پہلے یہ بات ہو رہی تھی. میں نے بدقسمتی سے نواز شریف صاحب جب وہ آئے تھے 2007 میں، ان کو باقاعدہ ان کو گزارش کی تھی کہ آپ اس کے چیمپئن بنے نیشنل کاز کے. بہرحال اب پانی بہت گزر چکا. آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیے تو ایک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ہورائزن پہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی جو غیر متنازع ہو. آپ چیف الیکشن کمیشن مقرر نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو غیر متنازع شخصیت نہیں مل رہی. تو یہ چند لوگ ہوں. نیلسن منڈیلا ایک بہت بڑا انسان تھا، وہ لیڈر تھا، وہ بات کر بھی سکتا تھا. وہ اپنے اوپر 25-29 سال جو اس پہ ظلم ہوا اس کو معاف بھی کر سکتا تھا. اس کے جتنے بڑے دل والے اگر ہمارے پاس 2 3 4 5 لیڈرشپ مل جائے ہم یہ آج بھی کر سکتے ہیں. اور یہ تطہیر لازمی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ ملک کو فساد کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے ابھی عارف چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے، پھر دوسرے امان اللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہم نے ان وکلاء کو مختلف چیمبرز کے جو لا کے ان کو جج بنا رہے ہیں، وہ تو بائی ڈیفینیشن وہ پولیٹیسائز ہیں. ان کی ایک یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے. وہ اپنے جن موکلوں کے آ کے مقدمے لڑتے ہیں انہی کی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو آپ پاکستان کو خدا نہ خواستہ تقسیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ کی پولیٹی اور پاک و سارا اس پہ ڈیوائیڈ ہے اور آپ کی وکلاء برادری ڈیوائیڈڈ ہے اور اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ کرنا چاہیے پاکستان کو. ٹھیک ہے جی، میں امان اللہ صاحب آپ کے بھی اس پہ لاسٹ کامنٹ چاہوں گی. جی بالکل جنرل صاحب صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ میرا معاملہ نہیں ہے، باعث کو عوام کا ہے، پاکستان کے مستقبل کا ہے، نہ صرف پاکستان کے مسلم امہ کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے نیشنل انٹیگریٹی کا معاملہ ہے. ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. ہم روز اب ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں پھر بیچ بچاؤ ہو جائے، پھر گالیاں دیں پھر بیچ بچاؤ ہو جائے، لوگ ہر پر ہنستے رہے. میں نے اس کے آپ کو اپنے ریپرکشنز بتائے ہیں. آپ کے پاس ریپرکشن ہوگا 90,000 فوجیوں کے سرنڈر کا، آپ کے پاس ریپرکشن ہوگا ترکی کا جب سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. میں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے اس سے موت بہتر سمجھوں گا، اس جینے سے، یہ مردہ جینے سے. جو ٹیپو سلطان کی بات ہے، ایک دن جینے سے 100 دن جینے سے ایک دن جینا بہتر ہے. تو اس لیے ہمیں اس طرح زندہ رہنا چاہیے کہ ہم قوم کی امیدیں، ہم دنیا کی امیدیں ہیں. دنیا آج امریکہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان کی آرمی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری صلح کریں طالبان کے ساتھ. 15 سال 20 سال جنگ لڑی ہے اور آج صلح کے لیے آپ کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے. 21 توپوں کی سلامی مل رہی ہے آپ کو. اس سے زیادہ کیا کریڈیبلٹی پاکستان کی ہو سکتی ہے؟ آج آپ کا جو ڈالر ہے وہ نیچے جا رہا ہے، پاکستان اونچا ہو رہا ہے، دنیا اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. آپ کو قطر بلا رہا ہے، آپ کو سعودی بلا رہا ہے، آپ کو ملیشیا ترکی لیڈ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، ایران بلا رہا ہے. تو خدا کے لیے اس پاکستان کو بچائے، اس پاکستان کو لیڈ کرنے دے دنیا کو. اور آپ کو رشیا آپ کو اپنا دوست بنا رہا ہے، چائنا پہلے سے آپ کا دوست ہے. اس سے زیادہ اور کیسا پاکستان آپ کو چاہیے؟ اور یہ پاکستان بغیر آرمی کے، بغیر اتفاق کے، بغیر سیاستدان آئین کے، قانون کے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے پارلیمنٹ کو آئین اور قانون عدلیہ کو بیٹھ کر اس پاکستان، خوبصورت پاکستان کو بچانے کے لیے، اپنے وفاق کو بچانے کے لیے، قوموں کے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں راستہ نکالنا چاہیے. فوج ہر کسی کو ایک پیج پر اور بات یہاں سے آگے کیسے لے کر جانے اس پر سوچنا چاہیے. بٹ عارف چودھری صاحب یہ بات تو بالکل آئیڈیل ہے، وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی چیز بھی، معاملات بھی، لیکن یہ انیشیٹ کون کرے گا؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہو تو جاتی ہیں، بولی تو جاتی ہیں، کہا بھی جاتا ہے. امان اللہ کرمانی صاحب نے وہ آئیڈیل سچویشن بھی بیان کر دیا ہے، لیکن آپ کو ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے یہ؟ سعدیہ اس وقت تو ہمیں جو امیڈیٹ پرابلم ہے نا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. باقی آئیڈیل چیزیں بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں سوچنا چاہیے اور وقت کے ساتھ وہ ہوں گی. آج یہ جو کل انشاءاللہ حلف غالباً انہوں نے اٹھا لیا ہوگا یا اٹھائیں گے ہمارے نئے چیف جسٹس، 21 تاریخ سے وہ چیف جسٹس کے طور پر کام کریں گے. ہمیں ان سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ ہیومن رائٹس سیل جو پورے 11 ماہ بند رہا اور اگر کھلا
تو بڑے انتہائی متنازع معاملات کے لیے کھلا. اب وہ اس ہیومن رائٹ سیل کو ایکٹیویٹ بھی کریں گے صرف عوامی مفاد کے لیے, اور اس میں یہ سب سے پہلا کیس پبلک انٹرسٹ کا اسے لے کر فوری طور پر اس کے جو مضمرات ہیں اس سے قوم کو محفوظ کریں گے, اداروں کو ٹکراؤ سے بچائیں گے. اس فیصلے کو یعنی اس کی سو موٹو جورسڈکشن جو ہے اس سے زیادہ کسی کیس میں نہیں بنتی. یہ اب کام پرویز مشرف کی اپیل کا نہیں ہے, بلکہ ان کا کام ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ وہ اس کا نوٹس لے کر اس مسئلے کو حل کریں اور اسے ری وزٹ کر کے ججمنٹ کو سیٹیسائڈ کر کے اسے دوبارہ ڈینوو اگر ٹرائل کرنا ہے تو وہ ڈینوو ٹرائل کے لیے بھیجے چاہیے اور اس ججمنٹ کو سیٹیسائڈ کیا جائے, ریویو ہونا چاہیے سارے کا سارا معاملہ. I have to wind up here. عارف چودھری صاحب, امان اللہ کنرانی صاحب, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, تینوں فاروی کا بہت شکریہ. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.